बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसमें पाकिस्तान के अंदर निज़ाम की तब्दीली के हवाले से एक नए प्लान पर बातचीत की जा रही है और उस पर एक तरह से मुबाहिसा शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। इसकी तफसील क्या है और वो बात इससे किस तरह से जुड़ी हुई है जो इमरान खान कहते हैं कि मैं अगर चला भी गया तो इनको नहीं छोड़ा जाएगा, और शेख रशीद जो इस बारे में कहते हैं। तो ये सारे बयानात जो हैं वो हम इनको मिलाकर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम हज़रात क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने कमेंट के ज़रिए हमें अपनी आरा से भी आगाह रखिए। ख़वातीन व हज़रात, मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसे हम फ़ौज जिसे उर्फ़ आम में हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसके पास एक वक्त में एक से ज़्यादा प्लान हुआ करते हैं और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लाई है, वही उसको चला रही है और वही उसकी हिफाजत भी कर रही है। यही वजह है कि अभी तक इमरान खान या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई संजीदा ख़तरा लाहक नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की कितनी पुष्टपनाही कर रही है और क्या अभी जो पिछले दिनों से कुछ एक शोर मचा हुआ है जिसमें अपोजिशन के अरकान तकरीबन ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बजट के बाद तब्दीली आ जाएगी, क्या ये तब्दीली वाकई आने जा रही है? इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा है कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, ये बात कहाँ से आई कि मेरे अलावा चॉइस नहीं है? या इससे पहले एक बयान था इमरान खान साहब का कि मैं अगर चला भी गया तो ये जो करप्ट लोग हैं इनको छोड़ा नहीं जाएगा, कोई इसको छोड़ेगा नहीं। तो कौन नहीं छोड़ेगा? कौन आ रहा है जो इमरान खान के बाद आएगा और छोड़ेगा नहीं? तो ये बात किस चीज़ की हो रही है? अभी कल शेख रशीद साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, उसको भी इसके साथ जोड़ लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये सारा मामला है क्या। शेख रशीद साहब ने कहा जी कि -1 नहीं होगा, ये -3 होगा या माइनस ऑल होगा और ये सिस्टम रिपीट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के हवाले से एक और बहस चल रही है। जैसे कि मैंने अपने इब्तदाइये में ये अर्ज़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के पास एक वक्त में एक से ज़्यादा प्लान, एक से ज़्यादा फाइलें खुली हुई होती हैं। एक फ़ाइल आगे करते हैं और देखते हैं कि उसका नतीजा अगर ठीक नहीं निकल रहा या लोग उसके हवाले से खुश नहीं हैं तो फिर दूसरे प्लान को आगे करते हैं, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ये जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत करते हैं तो ये मुदाखलत का मौका तो खैर हम खुद ही देते हैं। उसकी वजह ये है कि वो वाहिद ऑर्गेनाइज्ड इदारा है जिसके पास प्लान ए, बी, सी, डी, ई, एफ, हो सकता है जेड तक भी हो। हमारे सियासतदान जो हैं बड़ी माजरत के साथ उनके पास प्लान बी बड़ी मुश्किल से होता है, सी की तो कभी नौबत ही नहीं आई। इनके पास कभी इतने ऑप्शंस रहे नहीं हैं या इन्होंने कभी इतने ऑप्शंस कभी एक्सरसाइज किए नहीं। अब ये सीन क्या है, ये मंजर क्या तख्लीक हो रहा है? तो गुज़श्ता रोज़ एक रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उनका नाम है नईम खालिद लोधी, सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं ये पाकिस्तान के। उन्होंने एक मजमून लिखा है। उस मजमून में उन्होंने एक नए निज़ाम के नक्शे को बयान किया है, ख़त-व-ख़ाल को बयान किया है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये गोया इस तरह है जैसे बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। बिल्ली थैले से खैर आई है बाहर या नहीं आई, लेकिन ये बात बहरहाल पता लगती है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात पे बात करवाना चाहती है कि किसी तरह से एक नए निज़ाम के हवाले से एक संजीदा बहस का आगाज़ किया जाए। अब ये जो नईम खालिद लोधी साहब का जो आर्टिकल है इसका लुबेलवा मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो कि उसकी पूरी तफसील यहाँ बयान करना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। उनका कहना यह है कि मौजूदा निज़ाम डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है और इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक नए सेटअप की बुनियाद रखी जाए, एक नए आइन की तश्कील दी जाए। और आइन की तश्कील के हवाले से मैं पिछली वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि
ایک نئے عمرانی معاہدے کی بہرحال اس ریاست کو ضرورت ہے، جو کہ ایک شہری اور ریاست کا جو معاہدہ اب تک پاکستان میں اس وقت جو لاگو ہے، اس سے عام آدمی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، بلکہ ایک خاص کلاس جس کو ہم پریولیج کلاس کہتے ہیں یا ایک مراد یافتہ طبقہ کہتے ہیں، صرف انہی کا بھلا ہو رہا ہے، عام آدمی کا بھلا ہو نہیں رہا۔ تو عام آدمی کی بہتری کے لیے ہمیں ایک نئے نظام کی طرف جانا ہے، اور نئے نظام، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں شاید ہم ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس کی بات کر رہے ہیں، صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب ہم دستور سازی کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس کے تحت عام آدمی کی مشکلات حل ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا پارلیمانی نظام حکومت پر اتفاق ہے اور وہ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ویری گڈ نظام، تو میرے نزدیک سارے اچھے ہیں اگر وہ کام کریں اور اس پرپس کو سرو کریں جس کے لیے وہ نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ اب یہ جو مضمون لکھا گیا ہے، اس مضمون میں جو تجاویز لکھی گئی ہیں کہ جی ایک عبوری حکومت ہو جو اس نئے نظام کے آنے سے پہلے کام کرے، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اب یہ عبوری حکومت وہ ہوگی جو ایک نئے دستور ساز اسمبلی کا الیکشن کروائے گی اور ایک نیا دستور بنے گا، اس کے تحت ملک کو چلایا جائے۔ اب یہ جو عبوری حکومت ہے، اس کے سلسلے میں جنرل صاحب کی تجویز یہ ہے کہ یہ اس میں سیاستدان نہ ہوں، اس میں سابق ججز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، اس میں جو ہے وہ سابق جرنیل ہوں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو، جن کی کردار پر داغ نہ ہو، اور ان لوگوں کو ملا کر ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے جو اس وقت تک چلائے اس ملک کو، جس کے لیے وہ تو 3 سے 6 مہینے کا وقت تجویز کر رہے ہیں، لیکن میں اور آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ 3 سے 6 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ کم از کم 2 سے 3 سال کی بات ہو رہی ہے اگر ایسا کوئی پلان کسی جگہ پہ ترتیب پا رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، عام آدمی تک چیزوں کو پہنچانے کے لیے صوبوں کو مزید چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ یہ جو اختیارات کا ارتکاز ہے، یا جس طرح سے تخت لاہور کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یا جس طرح سے کراچی اور حیدرآباد کی ترقی اور اندرون سندھ میں جو ہے وہ سہولیات کا فقدان ہے، اور یہ صرف بات پنجاب کی نہیں ہو رہی، جنوبی پنجاب کی نہیں ہو رہی، پورے ملک میں یہی ہے کہ چند مخصوص علاقے بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں لیکن بہت سارے علاقے ترقی سے رہ گئے ہیں۔ تو جنرل صاحب کی تجویز یہ ہے کہ ان تمام صوبوں کو مزید چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر دیا جائے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جنرل صاحب بھی تقریباً وہی بات کر رہے ہیں جو اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف، جنرل ضیاء الحق یا اس سے پہلے جنرل ایوب کر چکے ہیں۔ جنرل ایوب نے اس کو بی ڈی کا نام دیا تھا، بیسک ڈیموکریسی کا نام دیا تھا، جس کے تحت وہ پورے ملک سے انہوں نے کونسلر سلیکٹ کیے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بھی آخری 2 سال 85 سے پہلے 85 سے پہلے جو معاملات چلائے جا رہے تھے اس میں کسی طرح کا اسمبلی کا کردار اس طرح سے نہیں تھا کہ جس کو واقعی عوامی نمائندگی کہا جا سکے۔ جنرل پرویز مشرف نے بھی ایک نیا تھنک ٹینک بنایا اور اس کے تحت انہوں نے پہلے جنرل تنویر نقوی اور اس کے بعد دانیال عزیز کو یہ ٹاسک سونپا کہ وہ اختیارات کو نیچے تک پہنچائیں۔ یہ آج تک ہم نے اس طرح کی جتنی حرکتیں بھی کی ہیں اس کا کبھی بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ان نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی آپ کے نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، چاہے آپ اس کو بی ڈی ممبر کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو بلدیاتی کونسلر بنا لیں، چاہے آپ اس کو ڈسٹرکٹ کونسل کا نظام کہیں۔ عمران خان صاحب بھی ایک بات کیا کرتے ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں کہ وہ شیرف اور میئر ٹائپ کا نظام چاہتے ہیں، جس طرح سے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں کاؤنٹیاں بنی ہوئی ہیں اور کاؤنٹیوں میں آگے پھر اس کو چلانے کا جو نظام ہے اس کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں بہت سارے اختیارات ایک ذات کے پاس ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کے پاس ایک صدارتی نظام ہے جس میں صدر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، اسی طرح نیچے ریاستی گورنر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی ہے جو بیسیکلی ایک یونٹ کو یا ایک ملک کو یا ایک اس سے چھوٹے یونٹ کو چلا رہا ہوتا ہے، وہی لوگوں کو جواب دہ ہوتا ہے اور وہی اپنی مرضی سے اپنے لوگ لاتا ہے۔ وہ کہ
اس نظام کے حوالے سے کافی عرصے سے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن کوئی سیریس ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ کیا صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے لیے مناسب ہو سکتا ہے یا نہیں. اس کے پروز اور کونس پہ بات آج تک اس طرح سے نہیں ہوئی. ہونی چاہیے تاکہ کچھ لوگوں کا یہ وہم بھی دور ہو جائے کہ شاید صدارتی نظام جو ہے اب وہ ہماری دکھوں کی دوائی بن سکتا ہے یا مرہم بن سکتا ہے. اچھا، جنرل صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ جو نیا آئین بنے گا اس میں پرانی سیاسی جماعتوں کو کوئی جگہ نہ دی جائے، بلکہ ان کے خیال میں کچھ عرصے کے لیے یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے اور صرف نیچے سے لوگ منتخب ہو کے آئیں. پہلے بلدیاتی سطح پر جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں نئے نظام کے اندر، وہ اپنی ورث ثابت کریں اور لوگوں کے اندر اپنا پہچان پیدا کریں یا اس طرح کا ان کو سہولیات دیں یا ان کو اس طرح سے ڈلیور کر کے دکھائیں کہ وہ اس کی بنیاد پر آگے چل کر جب کبھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں یا قومی اسمبلی کے یا جو بھی سیٹ اپ وہ نئے آئین کے تحت ترتیب دیا جائے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو موقع دیا جائے. اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ججز جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ میں براہ راست ججز کی جو داخلہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے ججز پر مشتمل جو کمیٹیاں ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہائی کورٹ میں کون کون ججز آئیں گے، سپریم کورٹ میں کیسے جج آئے گا. اس کی بجائے ان کا خیال یہ ہے کہ ججوں کا نیچے ایک امتحان لے لیا جائے اور وہ تمام جج اس کے بعد مختلف مرحلہ وار امتحانات دے کر پہلے جس طرح سے وہ کہ اس وقت بھی 2 طرح کے امتحان ہوتے ہیں ججز میں، لیکن ان کے لیے بہت کم مواقع ہیں. جو ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر بھرتی ہو کر آتے ہیں ان کے لیے ہائی کورٹ کا جج بننا ایک بہت مشکل امر ہے. میرے اپنے کئی دوست ایڈیشنل سیشن ججز ہیں اور ان سے میری اس موضوع پر جب بات ہوئی تو ان کا خیال یہ ہے کہ موجودہ نظام کے اندر یہ جو نچلی سطح سے ججز ہیں ان کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک پہنچنا ناممکن ہے. اور کسی حد تک میں ان کی اس بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے شاید ایڈیشنل سیشن جج کو سیشن جج کے طور پر ہی عام طور پر ایلیویٹ کیا جاتا ہے، اس سے آگے ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے یہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نظام انصاف کے اوپر تو بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب کے مضمون کے مطابق گورننس کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو کہ فلاح، تعلیم، انصاف، صحت اور معاشی ترقی کے مساوی مواقع سب کے لیے فراہم کرتا ہو. اب یہ بڑی آئیڈیل سی بات ہے اور کتابی بات لگتی ہے دیکھنے سننے میں، اور مجھے تو اس کا اور کوئی پرپز نظر نہیں آتا کہ یہ اسی طرح کا ایک خوبصورت نعرہ یا فکرہ ہے یا سلوگن ہے جو اس سے پہلے سیاسی جماعتیں لگایا کرتی تھی. اب جنرل صاحب لگا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا جنرل صاحب کے اس منصوبے کو کس کی آشیرواد حاصل ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ سوچ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی نہ کسی خانے میں یہ موجود ضرور ہے کہ وہ اس نظام کو کسی طرح سے چینج کریں. لیکن جب ہم اس آرٹیکل کو جو کہ جس کا وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم ایک سیریس جو ہے ڈائلاگ کرانا چاہتے ہیں کہ نیا نظام آنا چاہیے اس ملک میں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ بات ضرور ہو رہی ہے. کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ میں اگر چلا بھی گیا تو میرے بعد نہیں چھوڑا جائے گا، تو وہ کون سا نظام ہوگا جو ان کو نہیں چھوڑے گا؟ جب وہ کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، شیخ رشید جب یہ کہتے ہیں کہ یہ -1 نہیں ہوگا، -3 ہوگا یا -حال ہوگا اور نظام لپیٹ دیا جائے گا، جب ہم ان ساری چیزوں کو اس مضمون کے ساتھ جو کہ ایک دن پہلے شائع ہوا ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس حوالے سے کہیں سیریس ابتدائی ہوم ورک ضرور ہو چکا ہے. لیکن جیسا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ صحافت میں میرے موجود دوستوں میں سے کسی کے ذریعے ایک فلر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ فلر اسی لیے ہوتا ہے کہ اس پہ عوام کا رد عمل چیک کیا جائے. اگر عوام اس چیز کو پسند کرے تو پھر اس بات کو آگے بڑھایا جائے، اس میں سے جو چیزیں پسندیدہ ہیں ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے، اور جو چیزوں پہ زیادہ تنقید آتی ہے اس کو پیچھے لے جاتے ہیں یا اس کے الفاظ چینج کر کے لائے جاتے ہیں.
تو یہ بحث شروع کرانے کے لیے اس دفعہ فلر جو ہے وہ میرے کسی صحافی دوست کی طرف سے نہیں بلکہ خود ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کی طرف سے ایک مضمون لکھا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی پلس پر ہاتھ رکھا گیا ہے یہ مضمون لکھ کر, اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا نظام کی کسی تبدیلی کی تجویز کے حوالے سے عوام تیار ہیں یا نہیں ہیں. میری رائے میں آپ تبدیلی کی جتنی مرضی کوششیں کر لیں, اور میں نے جیسے ابتداً عرض کیا کہ ہم نے اتنے تجربے کیے ہیں اس ملک کے ساتھ. شاید ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہرو نے کہا تھا کہ پاکستان نے اتنے وزیر اعظم تبدیل کیے ہیں اب تک جتنی میں نے اب تک دھوتیاں تبدیل نہیں کی. تو نہرو کی دھوتی اور پاکستان کا وزیر اعظم عجیب سا کمبینیشن ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کو جتنا مرضی لیپا پوتی کر لیں, اس کا پینٹ جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں, جب تک اس کے سٹرکچر میں جان نہیں آئے گی, جب آپ دل سے اس تبدیلی کو نہیں چاہیں گے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نہ میرا اور آپ کا بھلا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.